अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्रोग्राम तरक्की की बातें और मैं हूं आपकी मेज़बान हुमैरा हुसैन। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का जो मौजू है वो है अफरादी क़ुव्वत और उसकी तरक्की। कोई भी मुआशरा उस वक्त तक नाज़रीन तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके अफराद के अंदर इन्वेस्टमेंट ना हो। डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने 2005 में अपने एक रिसर्च पेपर जिसका नाम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज़ है, उसमें बताया कि इंसानी तहजीब की इर्तका बुनियादी तौर पर अफरादी क़ुव्वत की इर्तका है। वो मुआशरे और कौमें जो अपने अफराद में इन्वेस्ट करते हैं वो तरक्की पाते हैं, और वो कौमें जो इस आस्पेक्ट को इग्नोर करती हैं वो ना सिर्फ पसमानदा रहती हैं बल्कि बहुत से हालात में महकूम भी हो जाती हैं। तो नाज़रीन, इस मौजू को सामने रखते हुए हमने आपने आज का प्रोग्राम तरतीब दिया है। इसमें हम आपकी मुलाकात करवाएंगे जनाब डॉक्टर रूमी हयात साहब से, जो इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट के CEO हैं और उसके साथ साथ वो IUCN के चेयर भी हैं पाकिस्तान में। और हमारा जो मौजू है वो बेसिकली आज फोकस करेगा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन रूरल एरियाज़, क्योंकि पाकिस्तान की जो आबादी है उसकी बहुत बड़ी परसेंटेज जो है वो देहातों में रहती है। तो आइए जनाब, हम आपको इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट लेकर चलते हैं और आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रूमी साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे बुलाया और आपके चैनल पे आपने मुझे मौका दिया कि मैं कुछ आपके साथ गुफ्तगू कर सकूं। रूमी साहब, आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि जो इंस्टीट्यूट फॉर रूरल मैनेजमेंट है बेसिकली ये क्या काम करता है, इसका आगाज़ कैसे हुआ और इंटरवेंशंस क्या हैं? ओके, आपके 3 सवाल हैं। एक तो ये कि इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा तरबियती इदारा है जो नॉन प्रॉफिट सेक्टर में, आप ये समझ लीजिए हुकूमत के बाहर जितने इदारे उनमें सबसे बड़ा है। हम अब तक तकरीबन 12 लाख लोगों को तरबियत दे चुके हैं और ये 20 साल से हम काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग हमें नहीं जानते, उसकी वजह ये है कि हम बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी या मार्केटिंग नहीं करते, बट प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि लोगों की तरबियत से उनमें हुनर और स्किल आए और जिससे वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। किस किस्म का पोर्टफोलियो? तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग कोई 300 से ज़्यादा किस्में की होती हैं, जिसमें टेक्निकल स्किल्स का बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है जो गरीब लड़के और लड़कियों को हम देते हैं। और सब फ्री होती हैं, उनको कुछ पैसे देने नहीं पड़ते, जिसके अंदर उनको बहुत आला क्वालिटी की हम ट्रेनिंग देते हैं। और उसकी एक मिसाल ये भी है कि हमारी जो इवैल्यूएशन हुई हैं, जो तज़किये हुए हैं हमारे बारे में, पाकिस्तान की इदारों ने भी किए हैं और गैर मुल्की इदारों ने भी किए हैं, और वो 80 से 90% तक लोग जो तरबियत हासिल करते हैं उनको रोज़गार मिल जाता है, या वो खुद बिज़नेस करना शुरू कर देते हैं या फिर वो उनको नौकरी मिल जाती है। तो 2 किस्म की उनकी ज़िंदगी बेहतर होने के हैं। तो बेसिकली ये एक गुर्बत को कम करने का इदारा है जो तरबियत के ज़रिए गुर्बत को कम करने की कोशिश करते हैं। और हम 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से ज़्यादा हो गए। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम एक इंसान, चाहे वो आदमी हो या औरत हो, उनको नस्ल या मज़हब या किसी बुनियाद पे नहीं रखते, बल्कि उनको उनकी गुर्बत के हिसाब से कि जो ज़्यादा मुस्तहिक हैं उनको हम तरबियत देते हैं। और पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, हमें इसके लिए पूछने लगी थी क्योंकि आप RSKs का भी पार्ट हैं। जी, तो हम पूरे पाकिस्तान में करते हैं, सारे सूबों में, नॉर्दर्न एरियाज़ यानी गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, सारे इलाकों में हम काम करते हैं। और हमारे मुख्तलिफ दफातर हैं, इस वक्त तकरीबन हमारे 190 के करीब दफातर हैं। अच्छा, जो पूरे मुल्क में इस वक्त हैं। और हम बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ नहीं होंगे, मगर काफ़ी सारे एरियाज़ में हम हैं। और जहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से आप किस तरह देखते हैं? देखिए, इकनॉमिक ग्रोथ जो है उसका सबसे बड़ा एलिमेंट ही यही है कि इंसानों की ज़िंदगी, इंसानों की एबिलिटी इकनॉमिक फेयर में, जी बिल्कुल, एडवांस हो, इन्हेंस हो, तो इकनॉमिक ग्रोथ भी होती है मुल्क की। और जिस तरह आप कहते हैं ना मैक्रो इकनॉमिक्स और माइक्रो इकनॉमिक्स, तो जो बेस है हमारा मुल्क में, जिस तरह पॉवर्टी लेवल्स हाई होते हैं, तो उनको दूर करने का एक बहुत बड़ा नुस्खा जो है वो ये है कि हम उनको ऐसी स्किल देते हैं, ऐसी तरबियत देते हैं जिससे वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सके, तो प्रोडक्टिव इनकम उसकी शुरू हो जाए। तो इसके लिए ये तरबियत एक बहुत अहम एलिमेंट है। और हम आदमियों को, औरतों को हज़ारों की तादाद में हर साल। तो उसमें औरतों और मर्दों का तनासुब क्या होता है, क्योंकि रूरल एरियाज़ में हमारे यहाँ औरतें थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं, तकरीबन 52% ख़वातीन हैं और 48% मर्द हैं जो कि तरबियत के लिए आते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स में हम
فوکس کر کے عورتوں کو کرتے ہیں کہ پاکستان میں یا تمام ترقی یافتہ ملکوں میں خواتین تھوڑی سی پیچھے ہیں، بلکہ بہت پیچھے ہیں، تو ان کو برابر لانے کے لیے، یعنی ہم اکنامکلی برابر لانے کے لیے ان کو تھوڑا فوکس کرنا پڑتا ہے. اور ہم بڑے اس پہ فخر کرتے ہیں کہ بہت زیادہ خواتین جنہوں نے تربیت حاصل کی وہ اب اپنا گھر چلا رہی ہیں. بہت کیسز میں ایسی خواتین ہیں جو بیوہ ہیں یا ان کے والدین نہیں ہیں، وہ اپنی زندگی بہتر کرتی ہیں. کچھ کے میاں بیمار ہیں اور وہ خود گھر چلا رہی ہیں، سنگل ہینڈڈلی وہ چلا رہی ہیں. اور تو ان کی انکم میں اضافہ ہوتا ہے. جو بچے اسکول نہیں جاتے تھے پھر وہ اسکول ظاہر ہے، اس کے ملٹیپل جو آتے ہیں ایگزیکٹلی ان کے ہیلتھ کو لے لیں، کھانا بہتر ہو جاتا ہے، ان کی ہیلتھ بہتر ہو جاتی ہے. آپ IUCN کے بھی چیئر ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان جو ہے بیسکلی کلائمیٹکلی ان کنٹریز میں آتا ہے جو بہت زیادہ افیکٹڈ ہیں ورلڈ وائڈ. تو کیا ہماری رورل پاپولیشن جو ہے، کیا اس کو احساس ہے اس بات کا، اور وہ کتنا تیار ہے ان چیلنجز کو دیکھنے کے لیے، اور IRM کیا رول پلے کر رہا ہے اس میں؟ دیکھیے IUCN جو ہے ایک انٹرنیشنل ادارہ ہے جو کنزرویشن آف نیچر پہ ان کا فوکس ہے. کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ کو موسٹلی دیکھ رہا ہوتا ہے. اور اب آپ کا سوال آتا ہے کہ جی پاکستان میں کیا حالات ہیں. ایک تو یہ کہ اویئرنیس بہت کم ہے. ایون بہت سارے پڑھے لکھے لوگ وہ جانتے ہوں گے مگر اتنا سیریسلی لے رہے. کلائمیٹ چینج جو ہے نا وہ ہمارے سامنے اور ہمارے اوپر آ چکا ہے. جس طرح وہ بات ہوتی ہے نا کہ وہ چیز آ نہیں رہی، آ گئی ہے، تو وہ آ چکی ہے. آپ اس کا ایک سب سے دیکھیں کہ جو ایک ویدر سائیکل ہوتی تھی کہ جی یہ مہینے گرمی کے تھے، سردی کے، وہ چینج ہو گئے. کہیں گرمی بہت زیادہ ہونے لگی ہے، کہیں گرمیوں میں بارش اور اولے پڑنے لگے ہیں، کہیں تو آف سیزنز میں برفباری ہو رہی ہے. سو یہ آپ کو انڈیکیٹرز دے رہا ہے کہ کلائمیٹ میں یعنی موسمیات میں تبدیلی آ رہی ہے. اچھا، اس کا ایک ڈائریکٹ افیکٹ یہ ہوتا ہے رورل ایریاز میں کہ فصلوں کا جو ٹائمنگ ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اچھا، اگر آپ پرانے فصل کے ٹائمنگ پہ کریں تو آپ کو اس ٹائم پہ جب بارش چاہیے، پانی چاہیے، وہ نہیں مل رہا، اور جب نہیں چاہیے اس وقت مل رہا ہے. سو آپ کو ایک تو اس کی جو کراپ پلانٹنگ ہے وہ اس کا ٹائمنگ چینج ہوگی، جو کہ بہت سیریس اکنامک افیکٹ دے گا اور دے رہا ہے. تو اس کا ایک تو ہمیں اس کا ادراک کرنا چاہیے. اس میں ہم اخباروں میں تو بہت ساری چیزیں دیکھ لیتے ہیں، انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، مگر ہر شخص کو یہ ایکسیسیبل نہیں ہے، اور اسپیشلی رورل پور میں تو بالکل نہیں ہے. تو ایک اس کے لیے بہت سیریس کمپین کی ضرورت ہے. یہ ایک ایلیمنٹ ہے. دوسرا ایلیمنٹ یہ ہے کہ ویدر سائیکل کے چینج آنے سے ملک جو ہیں، کچھ ایریاز جو ہیں، پاکستان کو ہم فوکس کریں تو پاکستان کے جو سدرن ایریاز ہیں ان کا ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا. اور یہ پریڈکشن ہے کہ 10 سے 20 سالوں کے درمیان جو ہمارے ساؤتھ کا ایریاز ہیں وہ اپ ٹو سکھر کے علاقے کے ٹیمپریچرز اتنے ہائی ہو جائیں گے کہ دن کو لوگ نہیں نکل سکیں. یعنی اگر ٹیمپریچر 55 سے اوپر چلے گئے 60 کے قریب تو ہیومن لائف ڈے ٹائم میں بلکہ اینیمل لائف بھی پاسبل نہیں ہوگی. سو اس کے لیے ابھی تک تیاری نہیں ہو رہی ہے، اور یہ پریڈکشنز 2-4 سال 5 سال سے تو آف ہو سکتی ہیں، اس سے زیادہ نہیں کی جا سکتی. تو اس لیے یہ بہت سیریس ہے. اور ہمارے ملک میں ہماری اس وقت کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ انوائرمنٹ پہ بہت فوکس کر رہی ہے. پرائم منسٹر بھی فوکس کر رہا ہے اور ٹری پلانٹیشن پہ بہت زور دے رہے ہیں. مگر یہ خالی گورنمنٹ کے فوکس سے نہیں کام ہوتا. اس میں سب کو، یعنی سول سوسائٹی، نان پروفٹ، گورنمنٹ، عام شہری، سب سے زیادہ عام شہری کو ایک احساس ہونا چاہیے. ہم ایون گاؤں میں بھی جہاں پہ پانی پھینکتے ہیں وہاں پر ایک درخت لگا دیں تو 5-10 سال میں بڑا درخت بن جاتا ہے، سایہ ملتا ہے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اگر پھلدار ہے تو آپ کو پھل بھی ملتا ہے. سو یہ والی چینج جب تک نہیں آئے گی یہ ہم بہت سیریس خطرے میں ہیں. اور واٹر ٹیبل بھی رائز ہو رہی ہے سمندروں کی. تو یہی ہے اگلے 20-25 سال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ 1 میٹر تک سمندر کی سطح بڑھ جائے گی. تو 1 میٹر کا مطلب ہے 3-3.5 فیٹ کی اگر سطح بڑھتی ہے. بہت سارے ملکوں کے شہر، میں ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں کہ 100 سے زیادہ شہر ہیں جو ڈوب جائیں گے. تو یعنی پاکستان میں بھی بہت سارے ایریاز جو کوسٹل ایریاز ہیں ان کا خطرہ ہے، بدین میں اور اس طرح کے ایریاز کے جو ہیں جن کو زیر آب آنے کا خطرہ ہے. تو یہ بھی ابھی سے ہی جو سمجھدار ملک ہیں انہوں نے تو ابھی سے کام شروع کر دیا. ہمارے یہاں تھوڑا سا انفارچونیٹلی ہم لانگ ٹرم ذرا کم سوچتے ہیں. وہ ہمیں اس وقت سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس کو کس طرح پریمپٹ کر سکتے ہیں. سوری صاحب، ابھی ہم بات کر رہے تھے اس میں تو ہم نے گورنمنٹ کی بھی بات کی کہ گورنمنٹ کے بہت سارے ایکشنز ریکوائرڈ ہوں گے بہت ساری چیزوں میں.
مجھے یہ بتائیں کہ آپ تو ٹریننگز اور ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کو ڈیل کرتے ہیں اور کمیونٹی سائڈ کی ایبسولوٹلی ہم نے بات کی، رورل ایریاز میں ڈیولپمنٹ کی یا ٹریننگس کی بات کی، تو پبلک سیکٹر میں کس قسم کی ٹریننگس کی ضرورت ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر میں جو آفیشیلس ہیں کیا ان کی ٹریننگ سے جو ہیں ہمارے ملک میں ایک تو انڈیویجول لیول پر کیا ان کی اپنی کیپیسٹی انہانس ہو سکتی ہے، کیا ان کے آرگنائزیشنس کی کیپیسٹی انہانس ہو سکتی ہے، اور کیا یہ الٹیمیٹلی جو گورنمنٹ کا ریفارم ایجنڈا ہے اس کو کنٹریبیوٹ کرے گا؟ آپ نے بہت سارے سوال ایک ساتھ کر دیے۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے ہر شخص کو کیپیسٹی تو بڑھانی چاہیے، نہیں اپنی ایبلٹی یا اپنی صلاحیتوں کو بڑھانا چاہیے، چاہے وہ گورنمنٹ میں ہو یا کسی اور میں۔ ایک زمانے میں آپ ایک جنرل کانسیپٹ ہوتا تھا کہ کسی نے ڈاکٹری پڑھ لی تو بس ڈاکٹر بن گیا جب مرتے دم تک وہ۔ آج کے زمانے میں وہ کافی نہیں ہے، اگر آپ نے اسپیشلائزیشن بھی کر لی ہے باہر ملک سے، اس کے باوجود آپ کو فورن کورسز کرنے پڑتے ہیں، آپ کو ہر وقت اپنے آپ کو بہتر کرنا پڑتا ہے۔ وہی چیز حکومت میں بھی ہے کہ حکومت کے جو افسران ہیں ان کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ نئے کورسز کی ضرورت ہوتی ہے، اور چاہے وہ حکومت سے باہر لوگ ہوں، پرائیویٹ سیکٹر میں تو دیکھیں آپ کمپنیز ہیں جس طرح جیز ہے، بینکس ہیں، وہ اپنے اسٹاف پہ بہت انویسٹ کرتے ہیں، ان کی تربیت کراتے رہتے ہیں، ان کو نئی ٹیکنیکس نئی چیزیں سکھاتے ہیں۔ انفارچونیٹلی حکومت میں کچھ طبقے کو کچھ ٹائپ کے تو وہ ان کو مل جاتی ہے، اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں باہر کے کورسز میں، مگر زیادہ تر کو 99% کو نہیں ملتی، تو اس سے آف کورس گورنمنٹ کی ورکنگ میں افیکٹ کرتا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ خالی یعنی ماسٹرس ڈگری تعلیم حاصل کرنا کافی نہیں ہوتی ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں ساتھ ساتھ سکھانی پڑتی ہیں، جینڈر ایشوز، انوائرمنٹ ایشوز، پبلک ڈیلنگ، نیگوسیشن اسکلز، یہ ساری چیزیں میرا خیال ہے ایز اے پروفیشنل حکومت میں سکھانی چاہیے۔ اس سے ڈیفینیٹلی حکومت کی کارکردگی بھی بہتر ہوگی، اور جو ان کے یہاں افسران ہیں یا باقی جو اسٹاف ہے ان کے لیے ان کی ایبلٹی بھی بہتر ہو جائے گی، ایفیشنسی بڑھے گی۔ صاحب آپ نے بتایا جس طرح کہ سنس اٹس انسیپشن IRM نے کوئی 1.2 ملین جو لوگ ہیں ان کو ٹرین کیا ہے، تو نان پروفٹ سیکٹر میں ظاہر ہے کہ جو کچھ آپ کر سکتے تھے اپنے لیول پر وہ آپ لوگوں نے کیا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح گورنمنٹ جو ہے فیسیلیٹیٹیو ہو سکتی ہے تاکہ ایک تو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کا اسکوپ جو ہے وہ بڑھایا جا سکے، اور کس طرح سے مزید فلینتھراپس، ایون اگر گورنمنٹ کہیں پر ٹیکنیکل کنٹریبیوشن کے ساتھ ہی رہ سکتی ہے اور وہ پیسے نہیں لگا سکتی ہے، اس کو فائنینشیل ریسورس کی ضرورت ہے، تو کس طرح فردر فلینتھراپس کو اس میں انوالو کر سکتی ہے کہ یہ کام بڑھے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ٹریننگس ہو تاکہ ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھے؟ دیکھیے اس کے جواب دینے سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹا سا ریفرنس دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں ایک بڑا سوشل میڈیا پہ پچھلے دنوں ایک تصویر چل رہی تھی کہ اس میں دکھا رہے تھے کہ بنگلہ دیش جو ہے نا، جو ہم سے 71 میں آزاد ہوا اور ہم سے اس وقت ان کے بہت برے حالات تھے، آج وہ بہت بہتر ہو گیا، ان کے سارے انڈیکیٹرز بڑھ گئے، ان کا فارن ایکسچینج بڑھ گیا، ان کی روپے، ان کی جو ٹکا ہے وہ ہم سے ڈبل یعنی 2 روپے کے برابر 1 ٹکا ہو گیا۔ سو اس طرح بہت ساری چیزیں تھیں۔ انہوں نے بولا یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھیں وہاں پہ بھی لیڈرشپ کے ایشوز ہمارے جیسے ہی ہیں، کرپشن کے ایشوز بھی ہمارے جیسے ہی ہیں، تو پھر کیا ایسی چیز تھی کہ وہ چھوٹا سا ایریا ہے، ملک سائز میں بھی چھوٹا ہے، نیچرل ریسورسز بھی کم، انہوں نے ایک کام کیا، انہوں نے انویسٹ بہت زیادہ کیا ہیومن ریسورسز۔ اگر آپ ان کی فگرز دیکھیں تو سب سے زیادہ جو اسکل لیول پہ کام کیا، میرے کافی چکر لگے ان کو شروع میں، بلکہ وہ ہمیں بلاتے تھے کہ ہمیں بتائیں ہم کیا کریں، آپ سے سیکھیں، ہم سے سیکھنے کے لیے بلاتے تھے، آج وہ ہم سے آگے چلے گئے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو ٹیکنیکلی اپنے آپ کو پاپولیشن کو اسکل دی، بلکہ یہاں پہ ایک چیز ہوتی تھی جو بعد میں 60s میں ختم ہو گئی، وہ یہ تھا کہ میٹرک پاس کرنے کے ساتھ ان کو کوئی ٹیکنیکل ہنر سکھایا جاتا تھا، وہ یہاں ختم ہو گیا، وہاں بنگلہ دیش میں چلتا رہا، اور وہ میں بہت سارے ان کے کالجز اسکول میں گیا جہاں یہ چل رہا تھا۔ ایک تو گورنمنٹ کو بہت سیریسلی ٹیکنیکل اسکلس قوم کو سکھانے چاہیے، ہر آدمی کو ضروری نہیں نوکری ملے، بٹ وہ اپنا کاروبار کر سکتا ہے۔ اب اس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ٹیکنیکل سکلز کی نا، اس کی کوالٹی بہت بہتر ہونی چاہیے۔ جو اس وقت حکومت کے ادارے ہیں اس میں معذرت سے کہوں گا کہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جن کی کوالٹی لیول بہت بلو پار ہے، یہ نہیں کہوں گا سارے ہیں، مگر بہت سارے ایسے ہیں جن کی کوالٹی لیول ایٹ پار نہیں ہے، اور وہ بندہ جب سیکھ کے باہر جاتا ہے 2 سال بعد کورس کر کے، اس کو ہاتھ سے کام نہیں آتا۔ بالکل ٹھیک۔ تو انجینئر تو دفتر میں بیٹھ کے کام چلا لے گا نا، مگر ایک میکینک یا لیبر یا ٹیکنیشین تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دفتر میں بیٹھ کے کام، تو اس کو تو اسکل آنی چاہیے۔
تو اس لیے ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کو بہت سیریسلی اس میں امپروومنٹ کرنی چاہیے. دوسرا یہ کہ کریکولم جو ہے مارکیٹ کے حساب سے ہونا چاہیے. اب کریکولم ہم بنا لیتے ہیں 1960 میں اور پھر چلاتے رہتے ہیں اور وہ مارکیٹ ڈریون نہیں رہتی نا چیزیں, اس طرح سے obsolete بھی ہو جاتے ہیں. ہم نے IRM میں کوئی 200 سے زیادہ حکومت کے ووکیشنل انسٹیٹیوشنس کے اساتذہ کو ٹریننگ کرائی, ہزاروں نے لوگوں کی کیا. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ آئی کہ بہت دفعہ ایسا انسٹرکٹر آ جاتا تھا جس نے ڈرافٹ مین کا کام سیکھا ہوا یعنی ڈپلوما ہے, اور اس کو کہہ دیا تم الیکٹریشین کا کر دو, کیونکہ اس وقت کوئی پوسٹڈ بندہ نہیں تھا. یہ میں اسپیشل یوزر کی بات کر رہا ہوں جو دور دراز علاقے میں ووکیشنل سینٹرز ہیں. تو ان سے میں نے پوچھا آپ یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ اس نے کہا جی میں وہ کتاب کھول لیتا ہوں اور ان کو میں اسٹوڈنٹس کو بتا دیتا ہوں جتنا مجھے سمجھ آتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں کو ہاف ہارٹیڈ نہیں ہو سکتا, یہ کام بہت سیریسلی کرنا پڑے گا. ڈیوریشن آف کورسز کی بجائے ہمیں کریڈٹ آورس پہ جانا چاہیے, جتنے نمبر آف آورس میں وہ بندہ ایک سیکھ سکتا ہے. ہر بندے کی ایبلٹی ٹو لرن کیپیسٹی فرق ہوتی ہے, تو اس کو چینج کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور پاکستان میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اگر ہم سیریسلی اپنے ینگ پاپولیشن کو اسکل دے دیں. اور سب کو مستری بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو آفس سیکریٹریل جاب میں جنہوں نے 10ویں 12ویں تک پڑھا ہوا ہے وہ آفس میں سیکریٹری کا کام کر سکتے ہیں. جو انہوں نے 12 سے 14 15 تک پڑھا ہوا ہے ان کو اور قسم کی تربیت سکھائی جا سکتی ہے. سو ہر کیٹیگری کے لیے ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگ ہوتی ہے اور اس سے ان کی اسکل میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں نے پریکٹیکلی اپنے 35 سال کی کیریئر میں ہزاروں لوگوں کا انٹرویو کیا, اور ایک چیز میں نے سیکھی ہے کہ بڑی چھوٹی سی چیز ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں لوگوں کو کمپیوٹر کا استعمال تو آتا ہے, ٹائپنگ نہیں آتی. ہاں جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور میں نے اپنے دفتر میں سب سے پہلا جو شرط رکھی جاتی ہے کنفرمیشن کی وہ یہ کہ آپ کو کی بورڈ دیکھے بغیر ٹائپنگ آنی چاہیے. صحیح ہے, کیونکہ اس کے بغیر آپ کمپیوٹر میں اگر کسی نے ایک پیج ٹائپ کرنا ہے 5 منٹ میں وہ 1 گھنٹے میں کریں. بالکل ٹھیک ہے. تو آپ کی ایفیشنسی بہت خراب ہوتی ہے. تو اسی طرح کی چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا وہ حکومت میں ان کو ٹھیک کرنی چاہیے, جس سے اب ہائی اینڈ جو اسکولس کے بچے ہیں نا یونیورسٹیز میں جو بہت ہائی اینڈ ہے ان کے بچے تو کی بورڈ کو دیکھے بغیر ٹک ٹک آپ سے باتیں بھی کر رہے ہوں گے اور وہ ٹائپ کریں گے. وہی اسی طرح کا ینگ لڑکا لڑکی جو کہ ہائی اینڈ اسکول سے نہیں آیا ہوا اور سرکاری اسکول میں بھی تھوڑے سے ذرا ڈاؤن والے یونیورسٹی سے پڑھ کے ان بیچاروں کو بالکل نہیں آتا, وہ کی بورڈ لے کے بیٹھ جاتے ہیں ایک ایک ٹک ٹک کر. یہ چیزیں یونیورسٹیز کو بھی فوکس کرنی چاہیے, ان کو پریکٹیکل اسکل سکھائیں, ان کو دفتر میں بات چیت کرنے کا. میں کافی یونیورسٹیز کے ایڈوائزری بورڈ پہ ہوں, ان کو بھی میں یہی باتیں کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جی آپ لوگ کو پریکٹیکل اسکل سکھائیں تاکہ وہ جب پریکٹیکل لائف میں جائیں دفتر میں جائیں تو ہاؤ ڈو دے بیہیو اینڈ ہاؤ ڈو دے ایڈجسٹ ہو سکے نا, ایڈجسٹ ہو سکے. تو یہ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں دیکھنی چاہیے. بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین آپ نے سنا جناب ڈاکٹر رومی حیات صاحب کو, جنہوں نے نہ صرف IRM کے پروگرامز کے حوالے سے بتایا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ آج تک 1.2 ملین لوگوں کو RSPs جو ہیں وہ ٹرین کر چکے ہیں ان لاسٹ 20 ایئرس, اور اس میں خواتین کی تعداد 52% ہے, یہ پرپورشن 52% ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہم نے تعین کیا اس بات کا بھی کہ جب تک حکومت کی انوالومنٹ نہیں ہوگی اسکوپ آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ آگے نہیں بڑھ سکے گا. اور حکومت کے بہت سارے ادارے جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یا ٹیکنیکل ٹریننگس کا کام کر رہے ہیں اس میں اگرچہ کورسز تو بہت زیادہ ہیں لیکن جو کوالٹی آف کورس ہے وہ اتنا اپڈیٹڈ نہیں ہے. اس کے کانٹینٹس کو نہ صرف اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے بلکہ رائٹ پرسن ایٹ دا رائٹ جاب کی بھی ضرورت ہے. تو آئی ایم شیور کہ جو امپورٹنس آف ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے اس کو دیکھتے ہوئے ارباب اختیار نہ صرف اپنے جو کانٹینٹس ہیں ان کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے بلکہ جو ہے اس کا اسکیل اور اسکوپ آف ورک بھی بڑھائیں گے. اور میرا خیال ہے جو سب سے اچھی سجیشن وہ یہ ہے کہ جب تک اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں ہوگی اسکیل آف ورک یا اسکوپ آف ورک کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے. ہمارے پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے اور پلیز فیڈ بیک میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آنے والے دنوں میں آپ کس ٹاپک یا کس موضوع کو آگے سننا چاہتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.